बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, सवालात आपके होते हैं और उन सवालात के जवाबात आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। हमारे साथ हर रोज़ की तरह उलमाए किराम, सादात किराम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में जिनको आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं और अहबाब की, देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब क़ाज़ी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का एक मरतबा फिर। और यकीनन आप प्रोग्राम में आते रहते हैं, आप भी जानते हैं कि प्रोग्राम को हम किस तरह लेकर चलते हैं और अहबाब के लिए हमारी कोशिश होती है कि कॉल्स के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात भी की जाए और अहबाब की रहनुमाई की जाए। इस्तिखारा के हवाले से भी जो है वो सवालात होते हैं, गुफ्तगू होती है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मसला हो, कोई परेशानी हो, तो हमारी कोशिश होती है जो हमारे साथ उलमा हों हम उनसे बहुत तसल्ली के साथ, वज़ाहत के साथ जो है वो आप लोगों के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाते हैं। हमारे एड्रेस पे आप लोगों के ख़त भी मिलते रहते हैं। जो अहबाब लाइव नहीं कॉल करना चाहते हैं या फिर वो मुनासिब नहीं समझते हैं, तो बहुत से लोग जो है वो इस अंदाज़ में भी हम तक अपने पैगामात पहुंचाते रहते हैं, तो उन लोगों की भी रहनुमाई होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी साथ साथ जो है वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे मेंशन होता है एड्रेस। अगर आप लोग हमारे जो है वो इस एड्रेस तक अपने सवालात ख़त के ज़रिए भेजना चाहें जवाब लिफाफे के साथ, तो आप लोग जो है वो ज़रूर भेज सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे, अगर बात इस्तिखारे की जाए तो यकीनन जो कॉल्स होती हैं हर रोज़, उनमें से अगर हम लोग देखें तो बहुत सी जो है वो ऐसी कॉल्स ही हमें मौसूल होती रहती हैं कि घरों में परेशानियां हैं, मसाइल हैं, कारोबारी एतबार से बात की जाए तो ना इत्तफ़ाक़ी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, और हर बंदा इस चीज़ का जो है वो इज़हार हमें करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान को इल्म दिया है, शऊर अता किया है, और उसका तरीक़ा कार भी और उसका जो है वो इस्तेमाल का वक्त है वो भी साथ साथ बताया गया है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि परेशानी ये है कि मसाइल भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, और फिर किसी ऐसे बंदे से हम मिल जाएं, अगर किसी अल्लाह वाले को मिले तो हम दुआओं के लिए तो कहते रहते हैं अहबाब जो है वो, लेकिन हम ख़ुद से इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ अपने अंदर कहाँ पर कमी है, कोताही कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है, मसाइल कहाँ पर है। कुछ चीज़ें इंसान की ख़ुद जो है वो अपनी इख्तियार करदा होती हैं, और उन चीज़ों के बाद फिर इंसान ये सोचता है, इस पर मजबूर हो जाता है सोचने पर कि पता नहीं किसी ने कुछ किया है, कुछ करवाया है। तो ये इस्तिखारा प्रोग्राम में आप देखते हैं, सुनते हैं, हर रोज़ तकरीबन ऐसी कॉल्स होती हैं। किसी के साथ शादी का कोई मसला है, कोई रिस्क के परेशानी है, सफ़र के लिए कोई परेशान रहता है, यानी हर बंदा अपने अपनी जो है वो ट्रैक पे है और वो चाहता है कि मेरे ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाएँ, मेरे ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाएँ। लेकिन इस तमाम चीज़ों का हल फ़कत जो बारहा हमारे इस प्लेटफॉर्म से बात की गई अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में है, और उसके साथ साथ अवज़ी सोम सलात कुरान का ज़िक्र होता है। तो इंसान आने वाले उन तमाम मसाइल से बच जाता है, परेशानियों से बच जाता है कि जो वो कहते हैं ना कि सडनली बस अचानक से कुछ मसला हो जाता है, बड़ी समझ नहीं आई। अक्सर लोग कहते हैं कि समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं अभी ठीक था तो अचानक से मामला हो गया। तो जब हम नाराज़ कर देते हैं अपने प्यारों को भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, और उन कामों से जिनसे हमें मना किया गया वो काम हम करते हैं, तो फिर यकीनन इन तमाम नाराज़गी के बाद हम अपने उस रब की बारगाह में भी अपने आप को जो है वो बड़ा अजीब सा इस अंदाज़ में बंदा महसूस करता है कि हम लोगों का दिल दुखाते हैं। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह के हबीब के ज़िक्र में, आपकी मोहब्बत में। तो हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे ही कुछ बात करेंगे, साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह उसको, साथ साथ
سوالات بھی ہوں گے آپ کے انشاءاللہ، اور جواب بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آج آپ نے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں مدعو فرمایا اور اس اہم عنوان پر چند گزارشات کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مسائل اور ان مسائل کا حل اس کو اپنے انٹرو میں آپ نے بیان کیا۔ اللہ کرے کہ دیکھنے اور سننے والوں تک، ان کے دلوں تک آپ کا یہ میسیج پہنچے، آمین۔ قرآن حکیم میں خلاق کائنات نے یہ جو بات آپ نے اختتامی فرمائی بڑا کیٹاگوریکل انداز میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر تم سکون تلاش کر رہے ہو تو ادویات میں تمہیں نہیں ملے گا۔ سکون تمہیں انوائرمنٹ اپنی مرضی کا مل جائے اس سے نہیں میسر آئے گا۔ سکون جو ہے یہ کسی دکان سے، کسی شاپنگ مال سے نہیں ملے گا، یہ کسی اسپیسیفک کنٹری کا ٹریول کر کے آپ پہنچ جائیں وہاں سے نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی جو اطمینان کی کیفیت ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ بے شک قرآن مجید نے دوسرے مقام پر ایک اور انداز سے بھی ہمیں جھنجھوڑا، ہلایا پورا، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب کالز آتی ہیں تو اکثر حصہ کالز کا جو ہے اس میں معیشت کی بدحالی کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ڈسکس کی جاتی ہے، روزگار کے حوالہ سے، بہتر جاب کی تلاش کے حوالہ سے، کاروبار کے حوالہ سے۔ تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا، فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں قرآن حکیم مفسرین کرام نے بیان کیا، یعنی اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جب بندہ غافل ہوتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ، اس کی روزی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ روتا پھرتا ہے کہ صبح سے لے کے رات گئے تک میں محنت کرتا ہوں، میرا جسم ٹوٹتا ہے، میں تھک جاتا ہوں، لیکن پوری نہیں پڑتی۔ وہ پوری نہ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے، آپ نے اپنے مالک کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر رکھا ہے۔ تو جب آپ اپنے مالک کی یاد سے غافل ہوئے، اب یہ سزا ہے جو معیشت کی تنگی کی صورت میں، جو مہنگائی اور معیشت کی بدحالی کی صورت میں آپ پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی سب لوگ ہیں نا، ظاہر ہے مطلب کالز بھی آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں، پھر ملاقات ظاہر آپ کی بھی رہتی ہے، آپ بھی ایک ماشاءاللہ جو ہے وہ تعلق ایسے احباب سے رہتا ہے، اپنے پیار کرنے والوں سے رہتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ جو اظہار کرتے ہیں اکثر کہ کاروبار بھی ٹھیک ہے، کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ساری رات سارا دن بھی کرتے ہیں، لیکن رزق میں کوئی فراوانی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ وہی احباب جو ہمیں اظہار کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ اچھی جو ہے وہ بات کا اشارہ آپ جی بالکل، یہ ایک کامن چیز ہے ابو بکر، یعنی ایک تو ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ہے کچھ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی برے حالات میں ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا کاروبار ہے، میری جاب ہے، میں اچھا ارن کر رہا ہوں، میرے معاملات جو ہیں وہ بالکل میں جتنا کر سکتا ہوں میکسیمم میں کر رہا ہوں اور اچیو بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا جو ہے وہ معاشی طور پر میں ویک سے ویک ہوں، میرے گھر کے حالات جو ہیں وہ مجھ سے نہیں مینیج ہو پا رہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مالک کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور تیسرے مقام پر اس کو ایک اور انداز سے بھی ہمارے لیے دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا یہ معمول تھا، مفسرین کرام نے پھر تفصیلات میں یہ لکھا، اس کا معمول یہ تھا کہ جب باغ پک جاتا تو باغ جب پکتا تو وہ پھر اس باغ کو جب توڑنے کے لیے پھل جاتا تو اس کے ساتھ غرباء، مساکین، یتیم یہ سارے اس کے ساتھ ہوتے، اور جب باغ ٹوٹتا، پھل توڑا جاتا تو سب سے پہلے یہ راہ خدا میں ان یتیموں، مسکینوں، غرباء کو یہ دیتا، اور اس کے بعد باقی کا جو اس کا باغ تھا وہ سیل آؤٹ کرتا اور پیسے لے کے گھر آ جاتا۔
اس کے بچے جیسے جیسے بڑے ہونا شروع ہوئے انہوں نے اپنے والد کا یہ عمل دیکھا تو ان کی طبیعتوں پہ یہ گراں گزرنا شروع ہوا. انہوں نے اپنے باپ کو روکنا چاہا اور اپنے باپ کو دلائل دینے کی کوشش کی کہ محنت ہماری ہوتی ہے, آپ ان غریبوں یتیموں کو دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جائے, لیکن آپ ہر دفعہ یہی آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو اگر آپ یہ نہ کریں تو ہماری جو آمدن ہے یا ہمارے جو سیونگ ہے وہ اور اچھی ہو سکتی ہے. لیکن والد نے ان کی باتوں کو بالکل بھی سیریس نہ لیا اور اپنے معمول کے مطابق وہ چلتا رہا. اللہ رب العزت نے اس کے رزق میں برکت رکھی, وہ اپنے زندگی کے معمولات بڑی خوبصورتی سے مینیج کرتا رہا. پھر اللہ کے حکم سے اس کی زندگی پوری ہوئی, وہ چلا گیا. اب جب بچوں کی باری آئی اور پہلا سال آیا باغ پکا توڑنے کا, انہوں نے قرآن مجید کہتا ہے آپس میں یہ میٹنگ کی کہ صبح ہم ارلی مارننگ جائیں گے, اندھیرے میں چلے جائیں گے, باغ توڑ لیں گے. جب یتیم مسکین صبح آئیں گے, باغ ٹوٹ چکا ہوگا, بک چکا ہوگا, وہ مایوس واپس چلے جائیں گے. تو قرآن کریم کہتا ہے ایک تو انہوں نے باپ کے نیک عمل سے منہ پھیرا, دوسرا انہوں نے فیوچر پلاننگ کر کے انشاءاللہ نہیں کہا. اب جب صبح وہ اندھیرے میں نکلے, اپنے جوتے بھی اتارے ہوئے ہیں, باتیں بھی نہیں کر رہے, ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں, بولو نہیں, کوئی سن نہ لے, کوئی اٹھ نہ جائے, کوئی پیچھے نہ آ جائے. اب جب یہ اپنے باغ میں پہنچے تو ابو بکر بھائی باغ ان کا جل کے راکھ ہو چکا تھا, برباد ہو چکا تھا. یہ سمجھے کہ یہ ہمارا باغ نہیں, کیونکہ یہ شام کو وزٹ کر کے آئے تھے, دیکھ کے آئے تھے اور بڑے مطمئن تھے کہ باغ بڑا اچھا پھل لگا ہے. اب یہ گھوم پھر کے دوبارہ سے تلاش کرتے کرتے پہنچے تو پھر ادھر ہی پہنچے. جب 2-3 دفعہ یہ گئے, ان کی تسلی ہوئی کہ نہیں یہی ہمارا باغ ہے اور یہ جو ہے اس کی حالت بدل چکی ہے. تو ان میں سے قرآن مجید کہتا ہے جو سمجھدار بھائی تھا اس نے اپنے باقی بھائیوں کی توجہ دلائی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, ہم نے جو اپنے والد کی اس نیک طریقے کو چھوڑنے کا جو نیت کی تھی یہ اس کی سزا ہے. اور قرآن کریم نے کہا کہ والد کے نیک عمل کو چھوڑنا پلس انشاءاللہ نہ کہنا یہ اس کی سزا تھی. پھر انہوں نے جب سچے دل سے توبہ کی, اللہ نے اسی باغ سے دوبارہ انہیں پہلے کی طرح بھرپور رزق عطا فرمانا شروع کر دیا. تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کے اچھے عمل چھوڑ رکھے ہیں. آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بہت زیادہ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جن سے آج کا نوجوان اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے. وہ قرآن و سنت کی تعلیم بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ شاید ہمارے باپ دادا غلط کام کرتے تھے, یہ کام ٹھیک ہے. یہ اس قدر پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں عرض کروں گا کہ ماں باپ کے نیک عمل کو جب انسان چھوڑتا ہے تو سوائے پریشانی کے, سوائے اس کی بدحالی کے, اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں چلتے چلتے کہ جیسے ہماری پرانی دادیاں نانیاں معراج شریف, میلاد شریف, یہ وہ بابرکت ایام ہیں کہ جن پر دادیاں نانیاں جناب گھر میں پکوان بن رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, پورا خاندان جمع کیا جا رہا ہے, نئے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں, ایک اہتمام ہے. پتہ ہے کہ جی آج کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے, آج شب بارات ہے, آج شب معراج ہے. لیکن پھر یک یہ ہوا کہ نئی نسل کو اس راستے سے ڈائیورٹ کیا گیا کہ نہیں یہ تو راتیں ہی نہیں ہیں, یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا ہے, یہ تو کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا. اچھا اب بچوں نے اپنے بڑوں کے اس طریقے سے منہ پھیر لیا. اب جب منہ پھیرا, کما بھی ان سے اچھا رہے ہیں لیکن پھر بھی رو رہے ہیں کہ پوری نہیں پڑ رہی. ایک باپ کمانے والا اپنے 4-5 بچوں کو بھی پال رہا ہے, اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ بھی نان نفقہ اٹھا رہا ہے, اپنے غریب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور پھر بھی مہینے کے آخر میں بچا رہا ہے. وہ وقت ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور آج ایک گھر میں اگر 4 بندے کما کے لا رہے ہیں پھر بھی مہینے کے آخر میں سب پریشان بیٹھے ہیں کہ اب یہ آخری 5-7 دن کیسے گزارنے ہیں. تو اس کی وجہ یہ بھی ایک ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوا ہے, غافل ہیں ہم اللہ کی یاد سے, قرآن مجید کی تلاوت کا اس طرح اہتمام نہیں ہے, قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے. تیسرا, ہم نے اپنے والدین کے نیک جو راستے تھے اعمال کے ان کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی مار ہمیں یہ پڑ رہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہیں اور وہ ہمارے بڑے
کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مطمئن زندگیاں گزار کے آج قبروں میں جا کے ایک اطمینان کی اگلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، توکل ہوتا تھا، اللہ کی محبت یوں خالص ہوا کرتی تھی۔ وہ بڑا ایک خوبصورت محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ مسجدیں کچی تھیں لیکن ایمان پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمانوں کو پختہ کرنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے جو رابطے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ پھر دیکھیے گا حالات بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، میرا اللہ جب مہربانی فرماتا ہے تو پھر حالات لمحوں میں بدلا کرتے ہیں، مہینے نہیں لگتے، صدیاں نہیں لگتی، دنوں میں حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی طاقت اور قدرت اور شان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ احساس پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی طرف بڑھیں۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو پھر یاد رکھیے گا تاریخ جو ہے وہ لکھنے والے وہ کبھی بھی لحاظ نہیں کیا کرتے۔ جب ہمارے بارے میں لکھا جائے گا تو پھر بڑا واضح لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بڑوں کے راستوں کو چھوڑا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بڑوں اور بالخصوص رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے ہوتے ہوئے اندھیروں کو چنا تھا۔ یہ نور کے راستے چھوڑ کر ظلمت کے راستوں پہ چلے تھے، یہ جنت کی راہوں کے راہی تھے لیکن بھٹک کے جہنم کے راستوں پہ یہ خود سے پڑے تھے اور دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہمیں آج سنبھلنا ہے، آج ہمیں بیٹھ کر چند لمحے اپنے آپ کو دینے ہیں اور ان چند لمحوں میں ہم نے اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو بے مقصد ہی گزار کے چلے جانا ہے یا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس مقصد کو پانے کی طرف اپنے قدم بڑھانے ہیں۔ یقین کیجئے راستہ مشکل ضرور لگے گا، لیکن مشکل راہوں پہ چل کے جب انسان اپنی منزل کو پاتا ہے تو تھکاوٹ پہلے ہی منظر کو دیکھتے اتر جاتی ہے۔ کبھی شمالی علاقہ جات میں جائیے اور کوئی ٹریک طے کرتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے پیدل جب آپ اپنی پیک پہ منزل پہ جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں 2.5 گھنٹے کی مسافت کو، کھائیوں کو، پریشانیوں کو۔ وہ منظر آپ کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ تو یقین کیجئے زندگی کی تنگی اور تکلیف برداشت کر کے جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جب اس ذات کا دیدار نصیب ہوگا اور اس سے پہلے قبر میں جب حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہوگا تو سارے غم دور ہو جائیں گے، ہر تکلیف ختم ہو جائے گی، ہر تھکاوٹ بھول جائے گی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ نے فرمائی، اور جو مثال ابھی آپ نے ایک دی بڑی خوبصورت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آج کے دور کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حلال ہے، جو رزق حلال کمانا ہے، یعنی وہ لوگوں نے اس کو کمانا اور اس پہ محنت کرنا آج کے دور میں مشکل سمجھ رکھا ہے، اور رزق حرام اگر مطلب کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی حرام کر رہا ہے تو وہ ان کے لیے آسان ہو چکا ہے، اور اس میں آسائشیں بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی وقتی طور پر اس ایسے کام میں، ایسے جو ہے وہ معاملات میں آسائشیں نظر آتی ہیں، سکون نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ تو رزق حلال میں ہے۔ اور جس طرح ہم جو ہے وہ حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو لوگ ایک ٹریک پہ چل چکے ہیں، واپس آنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل سا ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، ہمارا ذریعہ معاش بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں، ان کے بچوں میں اور ان کے خاندان میں جو وہ رزق پہنچ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس پر بھی 2-3 جملے لازمی جو ہے وہ بہت اہم بات ہے بکر بھائی، اور یہ اللہ ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے جو مذہبی گھرانے ہیں وہاں بھی شاید اس معاملے میں کوتاہی کی جاتی ہے اور اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا اہتمام ہمارے بڑوں کے ہاں ہوتا تھا۔ یعنی وہ مثال ہم نے کتنی بار سنی علماء سے اور کتنی بار خود بھی بیان کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صدقے کی کھجوریں پیش کی گئیں اور اس موقع پہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کھیلتے کھیلتے، اور آپ نے ایسے ہی بچپن کی حالت میں ایک کھجور جب اٹھا کے اپنے منہ میں رکھنا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کے ہاتھ سے اس کھجور کو واپس لے لیا۔ کیوں؟ کہ صدقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ احتیاط جو ہے یہ آج کہاں گئی؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں کچھ کھانا پیش کیا. آپ نے اس دن بغیر پوچھے، حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ پوچھتے تھے کہاں سے آیا، رزق حلال ہے کہ نہیں، لیکن اس دن آپ نے ایک لقمہ لے لیا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا. اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کوئی نجوم کا کام کیا تھا، تو اس وقت کی یہ پینڈنگ چل رہا تھا، تو آج اس نے مجھے یہ معاوضہ دیا ہے، تو اس میں سے میں کھانا لایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حلق میں گلے میں انگلی ڈال کر الٹی کر کے اس لقمے کو باہر نکالا اور فرمایا کہ تیرا جو ہے وہ اللہ تجھ پر مہربانی فرمائے، تو میرے ساتھ آج کیا ظلم کرنے لگا تھا. اب یہ جو احتیاطیں تھیں، ان احتیاطوں کے بعد جو معاشرہ تشکیل پاتا تھا، صحابہ کرام کے گھر میں دیکھیں نا، پھر عبداللہ ابن عمر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنتی جوانوں کے شہزادے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلیں تو پھر وہ بچہ، وہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اب آخری روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، بادل ہیں، چاند عید کا ہے یا رمضان کا ہے. تو فیصلہ کیا ہوا کہ ایک سیدوں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ سحری میں دودھ نوش فرماتا ہے اور پھر افطار میں نوش فرماتا ہے. ان کے گھر جا کے خبر لے لیجیے، اگر سحری کے بعد دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب آج عید ہے، اگر نہیں پیا تو روزہ ہے. جب جا کے پوچھا گیا تو بتایا گیا اندر سے پاکیزہ خواتین کی طرف سے کہ آج شہزادے نے سحر میں ہی دودھ پیا ہے، بعد میں نہیں پیا. تو پورے بغداد کو یقین ہو گیا کہ آج روزہ ہے. بچوں کے عمل کے اوپر کبھی بھی شریعت کا دار و مدار نہیں ہوتا، لیکن اگر حلال رزق ہو اور پیدا ہونے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہو تو پھر اللہ رب العزت یہ بچپن سے ہی ان کے چرچے اور شہرے کروا دیتا ہے. تو اس لیے رزق حلال بنیاد ہے. جب تک رزق، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا ہی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. فرمایا ایک شخص پیدل چلے اللہ کے گھر کی طرف اور کئی مہینوں کی مسافت طے کر کے حرم میں پہنچے، بال اور اس کے کپڑا لباس جو ہے وہ گرد آلود ہوں اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے رب کو پکارے اور دعا کرے، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. اب اتنا لمبا سفر ہے، گرد آلود ہو چکا ہے راہ خدا میں، اور غلاف کعبہ پکڑ کے کعبے کے ساتھ چپک کے رب کو پکار رہا ہے، رب نہیں سن رہا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا لباس حرام کی کمائی کا ہے، اس نے حرام کا لقمہ کھا رکھا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ لقمہ حرام اور حرام کا جو ایک پیسہ ہے وہ اگر لباس میں شامل ہو تو آپ کی دعائیں حرم میں قبول نہیں ہوتی، غلاف کعبہ کو پکڑ کے قبول نہیں ہوتی. تو پھر آپ سوچئے آج ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی بن جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں رزق حلال آ رہا ہے کہ حرام، ہم اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے. ہمیں کرنی چاہیے. روحانی طور پر اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے اگر آپ تیقن کی منزل کو پانا چاہتے ہیں، اپنے رب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کا اگر زندگی کا مقصد ہے تو پھر رزق حلال کی طرف چلیے. رزق حلال وہ عظیم کام ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رزق حلال کماتا ہے وہ رب کا دوست ہے. السلام صاحب، یہاں پر یہ بھی وضاحت کریں کہ چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بھی، اور ظاہر ہے کہ اس پر بات ہم کر رہے ہیں اور آپ وضاحت سے تفصیل سے گفتگو فرما رہے ہیں. بچے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں یا گھر میں اس کی جو بیگم ہے یا بچے ہیں وہ گھر کے اپنے سربراہ سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کمائی کیسے اور کہاں اور کب آ رہی ہے، تو ان کو معلوم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو جواب دینا ہوئے یا پھر وہ بچے بھی جواب دہ ہیں، گھر والے بھی سب جواب دہ ہیں. اگر کوئی سربراہ گھر پہ بتاتا نہیں ہے یا وہ ایک اپنے معاملات تک رکھتا ہے، اور اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جو
شوہر ہیں یا پھر ان کے جو گھر والے ہیں، مطلب جو کام کرنے والے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کا کاروبار کیا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیسا نہیں ہے. جب گھر میں چیزیں پہنچتی ہیں، آسائشیں پہنچتی ہیں، سکون ملتا ہے، تو ان کی جو ہے وہ زبانوں پہ صرف الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی، بس معاملات چل رہے ہیں، معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی خاص میں سمجھتا ہوں. جی بالکل، یہ بڑا آپ نے ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا. اس میں بکر بھائی دیکھیں، جو نابالغ بچے ہیں، جی، نابالغ بچوں پہ تو ویسے ہی شرعی طور پر کوئی حکم نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے والدین پہ. والدین کی یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے. رزق حرام کی نحوست ضرور ان بچوں اور گھر والوں کی زندگیوں میں آئے گی، لیکن عند اللہ وہ جواب دہ نہیں ہے اگر ان کے علم میں نہیں ہے. عند اللہ جواب دہ وہی ہے جو حرام کر کے لا رہا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اور اگر وہ اس پر قائم رہتے ہوئے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے کے معاملات بڑے گمبھیر ہیں. اس لیے اس پروگرام کی وساطت سے، اس ٹی وی کی وساطت سے ہم کوہ نور چینل پہ آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے آج کے اس پروگرام استخارہ میں کہ آپ مہربانی کیجئے، تھوڑا کھا لیجئے لیکن حلال کھائیے، بچوں کو بھی حلال کھلائیے. رزق حرام کھلانے کے بعد آپ کو سکون اور سکھ نہیں ملنے والا زندگی سے. اولاد سے سکھ چاہتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ کو اپنی اولاد کا وہ حق دینا ہے جو حق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر رکھا ہے. اور وہ حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے. رزق حرام اگر آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ پالنا میرے اللہ کی صفت ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنے اس عظیم کام میں بطور والدین آپ کو اور مجھے شامل فرمایا ہے، یہ اس کا کرم ہے. اس نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب جب اللہ کسی کام میں کسی عام انسان کو اپنا خلیفہ نائب بناتا ہے تو پھر اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ اس عام بندے کو بھی عام نہیں رہنے دیتا. اب کیا ہوا، وہ عام سی عورت جب ماں بنی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جنت کو اب اس کے قدموں میں تلاش کرو. اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پالتا رب ہے، لیکن ظاہری طور پر رب نے اپنا نائب بنا کے ماں کو ایک ذریعہ بنا دیا آپ کی اور میری پرورش کا. پھر جب باپ کی باری آئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد وہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے، یہ جاننا چاہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو اپنے والد کو دیکھے. اگر اس کا والد اس پر راضی ہے تو یقین کرے رب اس سے راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو یقین کر لے اس کا رب اس سے ناراض ہے. اور والد فرمایا تمہارے لیے جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، مین دروازہ ہے. جس نے اس کی حفاظت کی وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا. تو اب یہ جو ایک عام انسان کو بلندی مقام نصیب ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک اہم کام میں اسے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا لیا اپنے فضل سے. تو آپ کو اور مجھے اگر یہ اونچے سٹیٹس ملے ہیں تو پھر عمل بھی تو کرنا ہے نا، پھر ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو ادا کرنا ہے. ان سے فرار کی صورت نہ اختیار کیجئے. اور حرام یقیناً جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، دیکھیے جب آپ کسی حساس علاقے میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ قدم قدم پہ ناکے ہوتے ہیں. آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے، آپ کی تلاشی بھی لی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جی میں ابھی 2 کلومیٹر پیچھے تو تلاشی دے کے آئے ہوں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دے کے آئے ہوں گے لیکن ہم دوبارہ سے تلاشی لیں گے. اور آپ وہاں کوئی آرگو نہیں کرتے، آپ تلاشی دیتے ہیں. کیوں؟ یہ علاقہ بڑا حساس ہے. تو میرے بھائی جب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر اسی طرح جب آپ نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو یہ بڑا حساس راستہ ہے. یہاں قدم قدم پہ ناکے ہیں، شیطان مورچے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، شیطان آپ کے لیے جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بڑا سنبھل کے چلنا ہے، بڑا جاگ کے چلنا ہے، دن جا کے آپ اس راستے کو عبور کر پائیں گے. اور برائی پہ چلنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اترائی سے نیچے کی طرف، بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. پہلا قدم، پہلا سٹیپ اٹھانے کی دیر ہے. کوئی ناکا نہیں، کوئی راستے میں شیطانی رکاوٹ نہیں، آپ دوڑتے چلے جائیں گے. اس لیے مشکلات کو فیس کیجئے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تاریک رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور آتا ہے، ہر گھبراہٹ کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اور ہر غم کے بعد رب خوشی ضرور عطا فرماتا ہے. تو رزق حلال مشکل کمانا پڑے، محنت کرنی پڑے،
آپ اس سے بالکل دل کو چھوٹا مت کیجئے، بس اس چیز کو انجوائے کیجئے کہ آپ کو رب نے اپنے کام میں شریک کر لیا ہے، اپنا نائب بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم گناہگار اس لائق نہیں تھے کہ اللہ ہمیں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بناتا، کیونکہ پالتا تو میرا اللہ ہی ہے، ہم آپ اور میں تو ذریعہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے ابوبکر بھائی، اگر کھانے کا ٹائم ہو اور میں آپ کی طرف آ جاؤں تو مجھے ٹینشن ہوگی یا آپ کو ٹینشن ہوگی؟ اللہ اکبر، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، ظاہر ہے آپ کو ہوگی کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے، اب اس کے لیے آ گیا تو کھانا ارینج کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں بلکہ فرمائشیں کروں گا ابوبکر بھائی یہ بھی تھوڑا سا ساتھ کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ اب ابوبکر بھائی جانے ان کی جیب اجازت دے رہی ہے نہیں دے رہی، وہ جانے، میں سکون سے بیٹھ کے اس دن کھانا کھاؤں گا، کیوں؟ میں مہمان ہوں، آج کھلانے والے ابوبکر بھائی ہیں، اور بھائی ہم سب کھانے والے ہیں، کھلانے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ ہے، واہ واہ سبحان۔ دنیا میں اگر میزبان پریشان ہوتا ہے، مہمان نہیں ہوتا، تو پھر اس قاعدے کو یہاں بھی اپلائی کرو نا۔ رزق دینے والا فرماتا ہے میں دیتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیتے چلے جاؤ، اور یہاں کھانے والے پریشان بھاگ رہے ہیں روٹی کے پیچھے۔ آپ اور میں کھانے والے ہیں بھائی، اللہ رب العزت کے خزانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنی ساری مخلوق کو ایک بڑے سے میدان میں جمع فرمائے اور انہیں فرمایا یہ میرے خزانے لے لو جتنا جتنا لے سکتے ہو۔ اب وہ اپنی جو ہے نا پوری طاقت لگا کے ہم اکٹھا کریں مال، جیسے شادی پہ جاتے ہیں نا، ولیمے کا کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں جیسے تہ لگاتے ہیں ہم، تو ہم پوری تہ لگا کے جب خزانے جمع کر کے نا اپنی پوری کیپیسٹی کے مطابق ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں، انسان ہو کے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ بس اب اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو فرمائے گا دیکھو میرے خزانے میں کمی کتنی ہوئی ہے، تو فرشتہ دیکھ کے عرض کرے گا یا اللہ سمندر میں اگر سوئی یوں کر کے نکال لی جائے نا تو جتنی سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی آپ کے خزانے میں نہیں ہوئی۔ اللہ، یہ ہے میرے رب کے خزانے، وہ کھلانے والا ہے بھائی، کھاتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، حلال کے راستے کو نہ چھوڑو، کھلانے والا جانے، بچے جانے، آپ اور میں جانے، محنت ضرور کرنی ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے۔ بس جس طرح وہ مثال آپ نے مہمان کی اور جو ہے وہ میزبان کی دی ہے، یہاں پر تو حقیقت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھاں چلا گیا ہے تو وہ بڑا پریشان اس حال میں نظر آتا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی یقین جانیے کہ جس طرح ہم نے وہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سن رکھی ہے اور اسی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو میزبان جو ہے اگر اس کا دل وسیع ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہیں تو گھر میں کم بھی ہے تو اس میں جو برکت نظر آتی ہے مہمانوں کی، پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ 2 کھا گئے ہیں، 4 کھا گئے ہیں، 6 کھا گئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات تو اس کریم کی بارگاہ میں، اس رب کی بارگاہ میں انسان کی طرف سے ظاہر ہے ایک ایمان کا پختہ ہونا، مضبوطی ہمیں کس انداز میں ہمارے اندر اپنے ہاں ہے، تو یہی کوتاہیاں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بکر بھائی، یہ بطور مثال میں نے یہ آپ نے اچھا کیا کلیئر کر دی کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے، جو میزبان ہے پریشان تو اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے مجھے بھی رب نے کھلانا ہے، اس کو بھی رب نے کھلانا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو کھلانے والا۔ ایک صحابی کے جملہ بڑی معذرت سے آپ جملہ بھی اکثر سنتے ہیں نا کہ مطلب جو آتا ہے وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہم آتے ہیں، تو اس میں پھر شک والی کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن مہمان ایک تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو اللہ خیر کہا کہ لے جائیں ان کو، وہ لے گئے ان کو اپنے گھر۔ اب کھانے کا ٹائم تھا، کھانا اتنا ہی تھا، گھر والی نے بتایا نیک خاتون نے کہ آپ کا ہی وہ بمشکل ہے ایک بندے کا، ان کا اچھا چلیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں اب لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے لائٹ بند کر دینا۔ اب ایسے کیا نیک خاتون نے، اب جب لائٹ بند ہوگی مہمان کھاتا رہا، یہ ساتھ ویسے ہی ہاتھ منہ چلاتے رہے، وہ سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں۔ اب رات مہمان کو بڑی اچھی نیند آئی کیونکہ پیٹ بھر گیا تھا، میزبان جو تھے وہ اس بات پہ خوش تھے کہ شکر ہے اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ہم نے کھانا پیش کر دیا عزت سے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو دیکھا، فرمایا رات کو رب کو تیری مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی مہمان نوازی کا ذکر تو قرآن حکیم میں موجود ہے کہ آپ کس قدر مہمان نواز تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے
تو اپنے ساتھ آپ کے گھر کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں لے کے جاتا ہے. سو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مہمان کو ویلکم کرو. آپ اور میں نہیں کھلا رہے، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے وہی رب اسے بھی کھلائے گا، لیکن اس کے صدقے میں رب ہماری پریشانیاں، مشکلات دور کرے گا. تو یہ بڑا ایک اہم پہلو تھا جس کی طرف ابوبکر بھائی نے توجہ دلائی کہ کوئی غلط میسیج نہ چلا جائے. ہم ایک اچھا میسیج دیتے دیتے بھی ساری چیزیں جو ہیں ان کو صحیح تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین بڑا خوبصورت، بڑا کمپریہنسو اور بڑا نیچرل دین ہے. اس میں آپ کو دین پر عمل کرنے میں تکلیف نہیں ہے کیونکہ نیچرل ہے. آپ جب نیچرل سے ہٹیں گے، نیچر سے ہٹیں گے، دین مشکل ہے. تو ہم نے اپنے لیے مشکل راستہ خود چوز کیا. یہ جو نیند نہیں آ رہی، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ہماری اپنی پسند کی ہوئی ہیں، بلکہ یوں کہیے یہ ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. اللہ نے ہمیں اس راستے سے بچایا تھا. اللہ نے ہمیں جو راستہ دیا تھا بڑا سیدھا سا راستہ تھا کہ اس پر آنکھیں بند کر کے کرنا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے ہو. دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان نظر آ گئے. سبحان اللہ، اس پہ آنکھیں بند کر کے چل پڑو. جہاں تک بھی پہنچو گے منزل پہ رب پہنچا ہی دے گا. لیکن اگر آپ سے راستہ گم گیا تو پھر آپ اپنی منزل گم کر بیٹھیں گے. اور جب منزل گم کر بیٹھیں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اور خسارہ ہے، جس سے بہرحال اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اور یہی مشن ہے ہمارا بھی، استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم کا، راہ فلاح کی پوری ٹیم کا، کہ ہم آپ کو اس خسارے سے بچائیں. ہم آپ کو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تنبیہ کرتے رہیں بار بار کہ بھائی نہیں، یہ راستہ نہیں ہے. راستہ صرف ایک ہے، فاتبعونی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. یحببکم اللہ، پھر اللہ ہم سے محبت بھی فرمائے گا اور پھر اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف بھی فرما دے گا، ہمیں ستھرا بھی فرما دے گا، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب و کامران اور سرخرو بھی فرما دے گا. تو رزق حلال، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، قرآن کریم کی تلاوت اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے والہانہ عشق، یہ انسان کی کامیابی کا یہ گارنٹیڈ راستہ ہے. آپ کہیں نا سٹامپ پہ لکھ کے دیا جائے تو یہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں. آپ کو دنیا اور آخرت میں ہم یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس راستے پہ چل پڑیں. ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر ہوئی تو آپ ہمارا گریبان پکڑنے میں حق بجانب ہوں گے، کیونکہ یہ گارنٹی ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، اللہ کے قرآن سے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دے رہے ہیں. ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب فرما رہے تھے. اور جو خاص چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر روز، یعنی جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں علامہ صاحب قبلہ نے جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے اور اسی اعتبار سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہی انسان کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، روحانیت میں ہی. اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب ہم زندگی میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اس یقین کے ساتھ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. تو انشاءاللہ آخر میں، چونکہ پروگرام کے لاسٹ میں دعا آپ سب جانتے ہوتی ہے، اور دعا میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب قبلہ کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارے اس آج کی نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے اللہ، فقط تیری رضا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو پانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر اور بھلائی چاہتے ہوئے یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں، اے میرے اللہ اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم، ہمارے میزبان مکرم، ہمارے کیمرہ مین اور دیگر پورا جو اس پروگرام کو لے کے چلنے میں معاون ہیں ہمارے اے میرے اللہ، اور ہمارے چینل پورے کی ٹیم اور مالکان، سب کو دارین میں اے میرے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو لوگ ہم سے رابطے کرتے ہیں، ہم سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں، اے میرے اللہ ہم تیرے بڑے عاجز بندے ہیں، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے کہے ہوئے کو اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے دن بدلنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما دے، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما دے، جن گھروں میں بہنیں بیٹیاں جوان ہیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں والدین، نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، جو اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں نصیب نیک فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک کو معاشی بدحالی مہنگائی سے نجات عطا فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔